कनाडा कॉलिंग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जैसे कि हमने आपसे जिक्र किया था, लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। लताफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं। लताफ़ साहब, यहाँ तो बहुत मौसम सर्द हो रहा है, सर्दी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है एज़ यूजुअल, ऐसा तो वैसे होता ही नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं कि ख़बर ना बने, लेकिन अब जो तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, रोज़ एक नई चीज़ और ऐसी अनहोनी चीज़ आती है कि आपके इल्म में नहीं होता, अचानक एक ऐसी चीज़ सामने आती है कि उसको टैकल करते करते आपको हफ्ते गुजर जाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से हम बात करें या जो बाकी चीज़ें हैं, इलेक्शन करीब हैं, अनाउंस होने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई मनसूबा बंदी है? कोई ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं चल रहा सिलसिला? भट्टी साहब, मुश्किल सवाल सही, और बहरहाल हमारे सबकी ज़बान पे एक सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में क्या होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बड़ा मुश्किल मसला है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, आज से नहीं। अगर आप देखें तो 15-20 साल से यही मसला है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम तेज़ी आ गई, लॉ एंड ऑर्डर भी, जी मैं आता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर भी वैसे ही कराची में जैसा है, NWFP में जो कुछ आप देख रहे हैं, अब तो उसका नाम भी बदल गया, सूबा सरहद पख्तूनख्वा, तो लेकिन नाम बदल गया है, सूरत हाल नहीं बदली है। सही। अब जो मसला है, जो मैं समझता हूँ और जो कुछ मैंने पढ़ा है और समझा है, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई हो रही है। एक वो क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती, एक क़ुव्वतें वो हैं जो ये कहते हैं कि इलेक्शन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और आपको ये भी जहन में रखना होगा कि इलेक्शन ही नहीं होता, पावर ट्रांसफ़र करना भी इम्पॉर्टेंट बात है। दुरुस्त है। अब आप देखिए, जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, बड़े शफाफ इलेक्शन हुए थे, लेकिन पावर ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, और उसके नतीजे में जो 1970-71 की तारीख़ है उसको दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, रोज़ रोज़ दोहराने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अब हम, मेरा ख़्याल है, उसी जगह आके खड़े हुए हैं। एक नया उन्सर इस सारी सूरत हाल में है कि कुछ क़ुव्वतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में एक 3 साल के लिए, 4 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत डाल जाए। बांग्लादेश का मॉडल की भी बात की जा रही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये भी देखना चाहिए कि माजी से जब हम तारीख़ से सबक लेते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ वैसी नहीं है जैसे कि माजी में थी। ठीक है। अब बड़ा रीजनलिज्म बड़ा है, और अब पाकिस्तान में किसी एक पार्टी के इलेक्शन जीतने के चांसेस नहीं थे। ओवरवेलमिंग नहीं है, मतलब जो भी आएगा। जी हाँ, यानी वो खुद इंडिपेंडेंटली हंग पार्लियामेंट की तरफ सबका इशारा है, और कोalition गवर्नमेंट बनेगी। और जब कोalition गवर्नमेंट बनती है तो मसाइल होते हैं। हालांकि देखिए, ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट थी और कोalition गवर्नमेंट नहीं बन सकी। दो ही पार्टियां जीत के आई थी, तब भी नहीं बनी, और कोalition गवर्नमेंट नहीं बनी थी। अब तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और एक तबका ऐसा है और एक बड़ी चीज़ है जिसको आप नोटिस करें, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वो अलग मसाइल हैं, और वो पाकिस्तान का विदन नहीं है, आउटसाइड है, लेकिन आउटसाइड के लोग जो हैं वो पाकिस्तान इनसाइड के लोगों से मिलके और वो अपना अपना काम दिखा रहे हैं। जब वो काम दिखा रहे होते हैं, मैं बलूचिस्तान की मिसाल दे दूं, सिंध की, कराची की, तो चाहे कोई ये कहे ना कहे कि फॉरेन हैंड है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं वो बड़ी अकल से बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची में देखिए, कराची में वली खान वाले ये नहीं कहते हैं कि MQM वाले मार रहे हैं, MQM वालों को गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि ये मार रहे हैं, MQM वालों को सिंधी नहीं कह रहे हैं कि ये मार रहे हैं। ये बड़ी बड़ी नेशनलिटीज़ वहाँ आबाद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपस में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये कौन है, वो खुद पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो आखिर ये मसला क्या है? और ये जाहिर है जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। अच्छा साहब, अभी जो ये लोग हैं जो कहते हैं कि 3 साल के लिए इंटरम या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, कौन लोग हैं और क्यों चाहते हैं? जब एक चीज़ चल रही है 5 साल से, अब अपोजिशन ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, वरना शायद पहले ही जो है कहीं ना कहीं आप हुकूमत को तोड़ देते। इसके बावजूद ये लोग क्यों चाहते हैं और कौन लोग हैं? देखिए, अब आप ये एक बड़ा इनविजिबल फोर्सेस का एक तो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, इनविजिबल फोर्स, खुफिया हाथ जो होते हैं, खुफिया हाथ कह लें। सही। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी नहीं, अब हम नहीं, कोई और सिस्टम नहीं चलने देंगे, इलेक्शन होगा। तो वो जब इतनी सियासी तकरीरें कहते हैं चीफ जस्टिस साहब, तो बताएं ना वो कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं
وہ کون سی قوتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ 3 سال کے لیے ہم کوئی اور سسٹم نہیں کریں گے؟ تو یہ تو ذمہ داری جو ہے ان کی ہے، لیکن ان کو بتانا چاہیے، گورنمنٹ کو بتانا چاہیے، چیف جسٹس کو بتانا چاہیے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں، انفارمیشن ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، الیکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ بھٹی صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ قوتوں کو ہی جاننا چاہتے ہیں تو پاکستان کو، ہمیں ڈونرز کو اور ایڈ گیونگ اداروں کو یا ملکوں کو بھی تو ذہن میں رکھنا چاہیے نا. صحیح. آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ ان کے بھی تو کچھ مفادات ہیں نا اس ریجن میں. صحیح ہے، تو ان کے مفادات جمہوریت میں نہیں ہیں؟ ان کو کچھ کے ہیں، کچھ کے نہیں ہیں. عوامی کانٹرڈکشن ہے. اچھا، اب فوج کا کتنا کردار رہ جاتا ہے؟ فوج نے، ہم نے پچھلے دنوں تو دیکھا ہے کہ لگاتار کیانی صاحب اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کرنا کریں، ٹھیک ہے. کیا وہ بھی چاہتی ہے کہ گورنمنٹ نہ؟ دیکھیں، میری اسٹڈی ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کے لوگوں کو ایک یہ لڑائی یہ بھی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو ملتان میں رہ کے اور ہر جگہ دیکھا ہوگا، دھرنا دیا، لانگ مارچ ہوا اور ٹیلی ویژن کھول لیا، آپ نے سن لیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں. تو وہ خواہش تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اب عزیز ہم وطنوں کے کہنے کا وقت نہیں ہے، اب بات یہ ہے کہ جمہوریت کو چلاؤ، اسی کے سسٹم کو بہتر کر کے جمہوریت ہی سے بس سنبھلو. اب میں انڈیا کی مثال دے دی. اف انڈیا آج ابھی تک اتنے کلچر، اتنی زبانیں، اتنے تضاد، اتنی مہمیں چلنے کے بعد اگر انڈیا انٹیگریٹ ہے، یونائٹڈ ہے، تو کیا اس میں جمہوریت کا عمل نہیں ہے؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کین کیپ ون کنٹری یونائٹڈ. ٹھیک. اچھا الطاف صاحب، ایک اور چیز ہے جو اب دیکھیں، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ جی سازش ہو رہی ہے، سب لوگ کہتے ہیں، اور گورنمنٹ کے بندے بھی ہیں، اپوزیشن بھی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایکسٹینشن ہو جائے، انہی اسمبلیوں سے جو ہے وہ ایکسٹینشن لے لیں. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کسی بھی پوائنٹ کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، چونکہ ہر آدمی کے اپنے اپنے مفادات ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کچھ بھی چاہے تو اپوزیشن پارٹیز کو یہ چاہیے کہ وہ مل کے کہہ دیں کہ جی ہمیں. اپوزیشن کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام صورتحال میں؟ آپ سمجھتے ہیں اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن بھی پریشان ہے. فار ایگزامپل اپوزیشن کے پاس بھی، اب آپ اپوزیشن کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ارے یار نواز شریف تو بھائی وہ اندر سے گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ یہ دیکھتے ہیں، فرض کیجئے اگر وہ قادری صاحب کے، ڈاکٹر طاہر قادری کے نتیجے میں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ملٹری ٹیک اوور کر رہی ہے، سمجھ رہے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیک اوور کر رہی، سمجھ رہے ہو کہ ملٹری ٹیک اوور کر رہے ہیں، تو نواز شریف یہ کہیں گے کہ 10 سال سعودی عرب میں گزارے، 5 سال زرداری صاحب کے گزارے، اور 10 سال کے بعد پھر حکومت آ جائے، تو کتنے 25 سال تو وہ حکومت میں رہیں، تو پھر ان کی باری آئے بیٹنگ کی، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، الیکشن از دا بیسٹ آپشن. صحیح. ملٹری ٹیک اوور سے فار دیم، اپوزیشن کے لیے الیکشن آپشن از دا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں اور ہم تیسری قوت کو نہیں آنے دیں گے. یہی نقطہ نظر تھا نا ان کا. تو یہ ایک تو یہ بات ہے، تو اپنے اپنے مفادات کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور انہیں یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر میری نظر میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت کو تبدیل کرنا ہے تو بیلٹ کے ذریعے تبدیل کریں. اور اب تو آپ کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، 1.5 ماہ باقی ہے، تو ظاہر اس میں اب تو آپ دریا کے کنارے پہ ہیں، باہر آ سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سالمیت کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سندھ اور بلوچستان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک. تو صاحب یہ تو کچھ پاکستان کی بات ہوئی، یہاں کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں اور جہاں پہ مشنز بھی ہوتے ہیں، سفارت خانے بھی ہیں، ایمبیسیز بھی ہوتی ہیں، کونسلیٹس بھی ہوتے ہیں، کیا کردار ان کا ایکچولی ہونا چاہیے؟ اور اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں ٹورانٹو میں یا کینیڈا میں، جو کونسلیٹس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کام بنیادی کیا ہوتا ہے ان کا، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں؟ بھٹی صاحب آپ کا سوال مشکل ہے. سوال اس لیے مشکل ہے کہ آف بیٹ سوال ہے. صحیح، ظاہر ہے، نکل کے میں اچانک میرے ذہن میں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. جب آپ ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے
کہ میرے ذہن میں بھی بات ہوتی ہے کہ بھٹی صاحب پتہ نہیں جوڈیشری پہ کچھ پوچھ لیں، زرداری پہ پوچھ لیں، نواز شریف پہ پوچھ لیں، کراچی میں ہنگاموں پہ پوچھ لیں. اب یہ سوال آپ نے پوچھا ہے تو ظاہر ہے آف بیٹ ہے، اور میں مگر یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا یا میں اس سوال کو نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیے پاکستان کے جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ دو چیزیں سمجھ لیں. پہلے تو کینیڈا کے حوالے سے کہ جو پاکستان کے جو کانسلیٹ ہوتے ہیں یا امبیسی ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ ہائی کمشنر ہیں، جہاں کامن ویلتھ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں ہمارے امبیسڈر ہائی کمشنر کہلاتے ہیں، ویسے امبیسڈر کہلاتے ہیں. اور یہاں کا جو ہیں، لیکن کانسلیٹ ہے تو کانسل جنرل ہوتے ہیں، تو ہوتے تو وہ ہیں ڈپلومیٹک مشن ہوتے ہیں، ان کی ظاہر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی ذمہ داری ویزا پاسپورٹ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور بڑی ذمہ داریاں جو مشن ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں ٹو مارکیٹ پاکستان، ٹو پروموٹ پاکستان's انٹرسٹ، ٹو پروموٹ پاکستان's ٹریڈ، تاکہ پاکستان کا وہ ہو سکے. اب یہاں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کمیونٹی کیسی ہے. دیکھیے اگر تو آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، تو آپ ایکسپیٹریٹس کہلاتے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز کہلاتے ہیں. یہاں جو پاکستانی ہیں وہ کمیونٹی پاکستانی ضرور ہے، لیکن ہم کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن ہیں، اور ہماری جو جان و مال کی حفاظت، ہمارے مسائل کی ذمہ داری جو ہے وہ انیشلی گورنمنٹ آف کینیڈا کی، حکومت ویسے بھی جو بھی حکومت ہے جہاں کے ہم نیشنل ہیں. جی بالکل ٹھیک، ڈوئل نیشنلٹی ہے، صحیح. ہم نے حلف اٹھایا تو فار اس کینیڈا از فرسٹ، جی ہاں بالکل صحیح، سیکنڈ. ٹھیک ہے، آپ نے اڈاپٹ کیا نا، آپ نے اس کنٹری کی نیشنلٹی دی ہے. جہاں تک اب مشن کا تعلق ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ مشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کا امیج بڑھانے میں کامیاب ہیں یا بڑھانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، اس لیے بھیجے گئے. صحیح. دوسری بات کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری پاکستان کی تجارت کس حد تک بڑھ رہی ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے نہیں ہوتی. اس حوالے سے بھی دو قسم کے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں اگر ہم سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں. ایک تو وہ پاکستانی ہوتے ہیں جو پاکستان سے سرمایہ لے کے یہاں آتے ہیں، لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہم بڑے بڑے سرمایہ کار پاکستان جائیں، اپنا سرمایہ لے کے جائیں، اور وہاں جا کے جوائنٹ وینچر ہو تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ہمارا فورن کرنسی ریزرو بڑھے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بڑھے گی، ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں گے، تو پاکستان میں بے روزگاری کم ہوگی. تو کیا ہم اس طرف کر رہے ہیں؟ اب ہمارا یہاں ایک ٹریڈ کمیشن ہے، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ممکن ہے وہ پس پردہ بہت کام کر رہے ہوں، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے. امیج بلڈنگ کے لیے ہمارے یہاں ایک پریس کانسلر بھی ہیں، میرا خیال ہے 10 سال میں ہم ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیلیگیشنز یہاں سے لے کے جائیں، اور وہاں سے سرمایہ داروں کو لے کے جائیں، ٹیکنوکریٹس کو لے کے جائیں، بینکرز کو لے کے جائیں، تاکہ وہ جا کے ہماری بینکنگ ٹھیک کریں، ہمیں مشورے دیں. آپ نے پچھلے دنوں میں اگر ہم دیکھیں 5-7 سال میں آپ نے کیسا دیکھا یہاں کی کانسلیٹ کے جو ان کے فرائض تھے، ڈیوٹیز تھی، پوری کر سکیں یا نہیں کر سکیں؟ تو پہلی بات تو میں وہ ختم کر لوں کہ کچھ ڈیلیگیشنز یہاں سے لے کے گئے. کینیڈا پاکستان بزنس کونسل نے کچھ 1-2 ڈیلیگیشن ابھی حال ہی میں بھی لے کے گئے، اب تو خیر نہیں، لیکن ہاں بہرحال پاکستان کے ڈیلیگیشنز گئے، اور وہاں جوائنٹ وینچرز کی باتیں بھی ہوئیں. اٹس ویری گڈ. کچھ اور ادارے بھی ہیں جنہوں نے یہاں بھی کچھ کام کیا ہے. تو ایک تو اس پہ کوئی اسٹڈیز نہیں ہے، کوئی سسٹم ہونا چاہیے، اور ہمارے مشن کو جو ہمارے ادارے ہیں ٹریڈ کے ان سے مل کے ان کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے، بھٹی صاحب آپ بھی ایک براڈ کاسٹر ہیں، آپ نے بھی دیکھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اور بہتر طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہاؤ ٹو مارکیٹ پاکستان، ہاؤ ٹو ریز پاکستان. اس پہ آپ کا خیال ہے کہ اتنا توجہ نہیں دی گئی پچھلے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، یا دی گئی ہے، میں تو اوپینین آپ کا لے رہا ہوں. مشکل بات ہے، لیکن بہرحال کوشش بہتری کی گنجائش ہے، بہتری بھی ہوئی ہے اور کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اور دیکھیے امپرومنٹ کے ہر وقت چانسز رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ لاف صاحب. لمبا موضوع ہے اور بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے آئندہ پروگرامز میں آپ سے اس بات بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کینیڈا کالنگ. T1 کینیڈا جو ہے آپ کے لیے اردو کا پہلا چینل ہے. راجرز، جادو اور بیل پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے تعاون سے پروگرام پیش کیا کرتے ہیں.
آپ سے اجازت چاہیں گے اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ مزید بہتر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں رکھیے گا یاد اور حوصلہ نہیں ہارنا، بلا حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.